أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to session number 60 of Dawra Quran 2024. सूरह निसा पढ़ रहे हैं हम और उसमें इंशाल्लाह सबक शुरू करते हैं. माफ कीजिएगा. गलत स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ. एक मिनट जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आयत नंबर 26 से शुरू करते हैं. सूरह निसा आयत नंबर 26. युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह. युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह ले युबय्यिना लकुम ताकि वो बयान कर दे, रोशन कर दे तुम्हारे लिए. वयहदियकुम और तुम्हें हिदायत दे. सुननल लज़ीना उन लोगों के तरीक़े की. मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे. वयतूब अलैकुम और वो तवज्जो दे तुम पर. ये अल्लाह ताला यानी किस कदर तवज्जो से और एहतियात से अल्लाह ताला ने ये आइली मसाइल और ख़ानगी मसाइल समझाए हैं और समझा रहा है. उससे इंसान यानी कि इंसान यही कहता है कि सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला की अटेंशन टू डिटेल और हर एक एलिमेंट की तरफ ध्यान और ख़ास तौर पे इन मसाइल में जो घरों के अंदर दरपेश होते हैं. वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन हकीम वो जानने वाला और हिकमत वाला है. वल्लाहु और अल्लाह युरीदु वो तो ये चाहता है अन यतूब अलैकुम कि वो तवज्जो करे तुम पे. दोबारा अल्लाह ये कहता है व युरीदुल लज़ीना और लोग क्या चाहते हैं. और लोग चाहते हैं यत्तबिऊन शहवात कि वो अपनी शहवात का इत्तिबा करें. वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इत्तिबा करें. वो अपने डिज़ायर्स को फॉलो करें. अंतमीलू ये कि तुम झुक जाओ, फिर जाओ. मैलन अज़ीमा एक एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा. सो अल्लाह ताला तुम पे इसलिए तवज्जो देता है कि उसने तुम्हारा नफ्स बनाया है और उसको ये पता है कि तुम्हारी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, जो तुम्हारी शहवात हैं, वो किस कदर स्ट्रॉन्ग हैं और किस कदर आसान है उनमें गुम जाना और उनकी उनमें झुक जाना और उनको फॉलो करना बनिस्बत अल्लाह के हुक्म को. और अल्लाह का हुक्म भी इसीलिए है कि वो हम एक अच्छा मुआशरा बनाएं, हम एक पुरअमन और सेफ और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें. सो इसीलिए अल्लाह ताला तवज्जो देता है. और अल्लाह की तवज्जो का सबसे बड़ा सबूत उसका ये कलाम है जिसमें वो डायरेक्ट हमसे बात कर रहा है. युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह अन युखफ्फिफ अन्कुम कि वो हल्का कर दे तुमसे बोझ. देखें, मैंने आपको अभी इससे पहले वाले सबक में ये बताया है कि निकाह की जिम्मेदारियां अगर मर्द समझ लें तो उनमें बहुत कम निकाह की हामी भरेंगे क्योंकि वो उसको एक बोझ समझते हैं. जबकि अल्लाह कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि मैं तुमसे बोझ कम कर दूं. सो ये एक बहुत अहम नुक्ता है समझने के लिए कि जो अल्लाह समझा रहा है वो इंसान पर से बोझ कम करने के लिए है. वखुलिकल इंसानु और पैदा किया गया है इंसान ज़ईफ़ा बहुत कमज़ोर.
جو اپنے لیے وہ جھمیلے ڈھونڈ لیتا ہے اور اپنے لیے وہ مسائل بنا لیتا ہے، وہ بہت کمزور ہے ان سے ڈیل کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو میں تمہارا بوجھ کم کر رہا ہوں، اس طریقے سے تمہارے بوجھ کم ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، نہ کھاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال، بینکم آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، الا مگر ان تکون تجارتن، یہ کہ کوئی تجارت ہو، ان تراض منکم، جو آپس کی خوشی سے ہو۔ اب خانگی مسائل میں ایک دم سے یہ آیت ذرا ایک عجیب سی لگتی ہے، سو یہ دوسری ایکسٹریم کے لیے ہے۔ ایک وہ ایکسٹریم ہے جو کہ کوئی مال نہیں خرچ کرنا چاہتے، اور ایک وہ ایکسٹریم ہے جن کو ناجائز ذرائع سے کمانا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کریں، کیونکہ گھر والوں کی ضروریات ہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ حرام حلال کا فرق مٹ جاتا ہے۔ سو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن نساء میں یہ آیت اس کانٹیکسٹ میں آئی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارت، یہ کہ نہ آپس میں کوئی لین دین ہو، تجارت ہو، ان تراض منکم، جس میں تم راضی ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی زن، زر اور زمین تو بہت بہت بڑا فتنہ ہے اور اس میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، سو قتل نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان بکم رحیما، وہ تو تم پر بار بار رحم کرنے والا ہے، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، عدوانا، عدی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، وظلم، اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، پس انقریب، نصلیہ، ہم، سواد لام یا، جس کا مطلب ملاقات بھی ہے، کمیونیکیشن ہے، ملنا، مواصل ہونا ہے، سو ہم انقریب اس کو ڈال دیں گے، نارن، آگ میں، وکان ذالک، اور ہے یہ بات، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، بہت آسان۔ یہ نہ سمجھو کہ اس نے تمہیں بنایا ہے اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے اور رحمان ہے اور وہ بے پناہ رحم کرنے والا ہے تو اس کے لیے کچھ مشکل ہوگا۔ اگر تم ایسے کام کرو گے جس سے اس نے منع کیا ہے تو وہ آگ میں ڈال دے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ گناہ کر کے اللہ کو اس کے رحم کا واسطہ دینے والے انسانوں کے لیے، اور سارا سال گناہ کر کے، عمرہ اور حج کر کے اپنے آپ کو بے بی سمجھنے والے انسانوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تم منع کیے گئے ہو، نکفر عنکم، ہم ضرور دور کر دیں گے، نکفر، ہم ضرور دور کر دیں گے، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ، وندخلکم، اور ہم ضرور تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً، ایک داخل ہونے کی جگہ میں، ایک مقام میں، کریمہ، جو بڑے اکرام والا ہے، بڑی عزت والا ہے، ولا تتمنا، ولا تتمنوا، اور نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ، جو فضیلت دی ہے، جو بڑائی دی ہے، اللہ، اللہ نے، بہی بعضکم علی بعض، اس بڑائی کو بعضوں کو دیا ہے اور بعضوں کو نہیں دیا۔ کمپیریزن نہ کرو، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے اپنے فضل سے تم میں سے بعضوں کو دیا ہے، اس کو یہ دیا ہے، تمہیں وہ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دو، یعنی مومن دو باتوں میں یہ ارمان کر سکتا ہے، ایک ایک ورژن میں یہ ہے کہ وہ عبادت میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، دوسرے میں یہ ہے کہ وہ جہاد میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، سو یعنی کہ اچھائیوں میں، اور وہ بھی ایز سچ کمپیریزن نہیں ہے، حسد نہیں ہے کہ یہ نہ کرے اور میں کر لوں، یا میں اس کو چھوٹا بتا دوں، چھوٹا دکھا دوں اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کر دوں، نہیں،
اور یہاں پہ خاص طور پہ یہ کیا اللہ فرما رہا ہے کہ ایک، اور اس میں نساء میں اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عورتیں اور مرد، عورتیں اور مرد مختلف مخلوقات ہیں، عورتیں اور مرد برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ برابری اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مختلف مخلوقات ہیں، یہ کم اور زیادہ مخلوقات نہیں ہیں، یہ مختلف ہیں، ان کی انیٹمی مختلف ہے، ان کی فزیولوجی مختلف ہے، ان کی سائیکالوجی مختلف ہے، ان کے دنیا میں آنے کے مقاصد مختلف ہیں، ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک گھر میں عورت کہے کہ میں بھی مرد جیسی بنتی ہوں، یا مرد کہے کہ میں بھی عورت بنتا ہوں، وہ گھر کیسے چلے گا؟ آج کل جو گھر ہیں اپنے ارد گرد، جو 8 میں سے 10 کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، انہیں ذرا دیکھیں۔ جو فضیلت اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے بعضوں کو بعضوں پر، تو ایک اس کی تمنا نہ کرو، اللہ نے تمہیں بھی بہت کچھ دیا ہوا ہے، تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے برابر حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا۔ یہ دنیا میں بھی سچ ہے اور آخرت میں بھی سچ ہے، یہ اسپریچولی بھی سچ ہے، یہ فائنینشلی بھی سچ ہے۔ مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، نیک اعمال کیے نیکی ملے گی، بد اعمال کیے گناہ ملے گا، اچھے کام کیے اچھا بدلہ ملے گا، زیادہ محنت کی زیادہ بدلہ ملے گا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کا حصہ اس میں ہے جو انہوں نے کمایا، اسی طرح عورتوں کا حصہ بھی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور سوال کرو، مانگتے رہو اللہ سے، من فضل ہی، اس کا فضل۔ بہت پہلے میں یہ آیت کہیں پڑھا رہی تھی اور مجھے چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ تو جی اعمال کے بارے میں ہے اور گناہ ثواب کے بارے میں ہے۔ بات یہ ہے کہ یقیناً یہ اعمال اور گناہ ثواب اس میں انکلوڈڈ ہیں، لیکن نصیب حصے کو کہتے ہیں، نصبہ، اور فکسڈ حصہ ہے یہ۔ اور اکتساب یا کسب، کسب وہ چیز ہے جو آپ کا پیشہ ہے، جو آپ کی اسپیشلٹی ہے، جو آپ کرتے ہیں، کسب وہ چیز ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میرا کسب ڈاکٹری ہے۔ میں مسلمان بھی ہوں، بالکل، میں اس کے ذریعے نیکی کماتی ہوں، کوشش کرتی ہوں۔ میں کچھ اور بھی ہوں، ماں بھی ہوں، اس سے میری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، اس میں میرا کسب کچھ اور ہے۔ ان الفاظ پہ اگر آپ فوکس کریں تو یہ صرف گناہ ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے کہ مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اور ایک دوسرے سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں، موالیا، وارث، مما ترک الوالدان، جو کچھ تم اس دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے ہم نے اس کے وارث مقرر کیے ہیں، والاقربون، اور قرابت دار، والذین، اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم، جن سے تمہارے کانٹریکٹس ہو چکے ہیں، چاہے وہ جاب کے کانٹریکٹس ہیں، چاہے وہ نکاح کا کانٹریکٹ ہے۔ عقد نکاح کو کہتے ہیں۔ عقد کا لغوی مطلب ہے گرہ۔ ایک کانٹریکٹ میں، ایک گرہ میں، ایک بندھن میں آ جانے والے۔ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ، تو ہر ایک کو پہنچا دو، دے دو ان کا حصہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پچھلی 4-5 آیات جو گزری ہیں، مردوں کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، ناحق مال نہ خرچ کرو، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ حاصل کرو، قتل نہ کرو، یہ ایک تمہید تھی جو اگلی آیت نمبر 34
آ رہی ہے، بہت بھاری آیت ہے یہ، میرے خیال میں آج کے سبق کی یہ آخری آیت ہوگی، اس پہ کافی ٹائم لگے گا۔ اس کو آیت النساء کہتے ہیں، آیت نمبر 34 سورہ نساء، آیت النساء، جس میں اور جس کو بہت زیادہ کویسچن کیا جاتا ہے، فیمنزم کی موومنٹس، آزادی نسواں کی موومنٹس، میرا جسم میری مرضی ٹائپ کی جو سوسائٹی بن گئی ہے ہمارے ملک میں، اس میں ان سب کو یہ آیت معلوم ہوتی ہے اور وہ اسے کوٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے اس سے پہلے جو حصہ ہے وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں پڑھایا، ایک تمہید باندھی جا رہی ہے ایک بہت بڑے سبجیکٹ کی، جو سورہ نساء میں کی ہی یہ شان ہے کہ اس میں یہ آیت آئے، اور یہ اس کا امتیاز ہے۔ ایسی آیت صرف ایک البقرہ میں اس سے پہلے گزری ہے، لِكُلِّ وَلَهُمْ درجہ، کہ مردوں کو ایک درجہ ہے عورتوں پر، وہ جہاد کی مد میں تھی اور آئلی مسائل کی مد میں، دونوں میں یہ آیت تھی۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے الرجال، مرد، قوامون، قوام ہیں، علی النساء، عورتوں پر۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں قوام کیا ہے، قوم سے نکلا ہے یہ، جسے قیام نکلا ہے، کھڑا ہونا۔ قوم ایک نظریے کے تحت جمع ہونے والی، اکٹھی ہونے والی نیشن، قوم۔ استقامت، ثابت قدمی، سب قوم سے نکلے ہیں، یہ الفاظ سارے اس ایک روٹ سے نکلے ہیں۔ قوام کون ہے؟ جیسے کہ فعال ہے، فعال، بہت ایکٹیو اور بہت ایکٹیویٹی سے ایک کام کرنے والا۔ قوام وہ ہے جو انتہائی تندہی سے سٹیبلٹی پرووائیڈ کرتا ہو، قیام پرووائیڈ کرتا ہو، رہنے کی جگہ، برتنے کی جگہ، سپورٹ، قائم رکھنے والا، سٹیبل کرنے والا، تھامنے والا۔ اور انگلش میں جب یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے بہت سی جو فیمنسٹ موومنٹس ہیں ان کو اردو سمجھ نہیں آتی، عربی بھی سمجھ نہیں آتی، ہمیں بھی نہیں آتی، میں کوئی اپنی بڑائی نہیں بتا رہی، میں ان کا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مین آر پروٹیکٹرز آف ویمن، ایک یہ تو تھوڑا ماڈریٹ ویو ہے، اور یہ ٹھیک ہے، پروٹیکٹرز ہیں۔ قوام کے مفہوم میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ قائم رکھتا ہے، وہ تھامتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے ان سے زیادہ سینئر ممبرز جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ مین آر دا رولرز اوور ویمن، مرد عورتوں پہ حکومت کرتے ہیں، وہ ان کے حاکم ہیں۔ اور حاکم اور نگران دونوں الفاظ آپ ترجمے میں دیکھیں گے۔ دیکھیں جی، جو اتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، میں آپ کو مینٹین کروں گا، میں آپ کا خرچہ اٹھاؤں گا، میں کھلاؤں گا، میں پلاؤں گا، میں پہناؤں گا، میں چھت دوں گا، میں آپ کو خوش رکھوں گا، میں آپ کو ٹرانسپورٹ پرووائیڈ کروں گا، بہت سی ذمہ داریاں، تو کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ پہلی بات پھر ان کی ہو؟ ہماری حکومتیں جن کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہماری پولیس، ہماری کورٹس، اور ہماری سے مطلب ہے انسانی، میرا مطلب پاکستانی نہیں ہے، میرا مطلب جنرلی جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، ہم اس کی زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ وہ سسٹم، وہ قوم، وہ قیام جو ہے، اور وہ سٹیبلٹی جو گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے، اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹس دے رہے ہیں، اور ہمارے وکیل اور جج دے رہے ہیں، اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ ہم ان کی بات مانتے ہیں، ہم خلاف قانون کوئی بات نہیں کرتے، قانون کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہمارے ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری صحت ٹھیک رکھے، تو ہم ڈاکٹر کی ہر بات مانتے ہیں آنکھیں بند کر کے، ڈاکٹر جو کہتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اعتبار کرتے ہیں ہم ان پہ، اسی لیے وہ ہمارے ڈاکٹر ہیں، ورنہ ہم کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ مرد قوام ہیں عورتوں پر، یہ بات اللہ نے کر دی۔ اب اللہ گو کہ اللہ کو ریزن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ریزن دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کبھی بغیر ریزن کے بات نہیں کرتا۔ اللہ کو دلائل عقلی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو آسمان سے پانی اور زمین سے ہریالی اور بیج میں سے پودا اگنا،
اور ایک ایک خلیے میں سے انسان کا پیدا ہو جانا، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو اللہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اکرام دیا ہے، اسے علم دیا ہے، اور اسی علم میں سے اللہ اسے دلائل دیتا ہے، اسے سمجھاتا ہے، اس کے ساتھ ریزننگ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اتنی بڑی بات کرنے کے بعد، جس نے تقریباً ساری دنیا کی فیمنسٹ موومنٹس کو آگے لگایا ہوا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے، ابھی ابھی بات گزری ہے کہ نہ تمنا کرو ان فضیلتوں کی جو اللہ نے دی ہیں کسی کو کسی پر۔ اللہ نے ایک فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ مرد کو عورت پہ کوئی فضیلت ہے۔ جو فضیلتیں ہم دیکھتے ہیں وہ باڈیلی سٹرینتھ میں ہے، مرد زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، زیادہ مسکولر ہوتے ہیں، زیادہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہی، پہلوان خواتین کی بات نہیں کر رہی، ویٹ لفٹرز کی اور جمناسٹس کی اور ان کی بات میں نہیں کر رہی۔ عام فزیولوجی میں اگر آپ دیکھیں، ایک ایوریج مرد اور ایک ایوریج عورت، کون زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کس کا حوصلہ زیادہ ہے؟ ٹریجڈیز میں ہم کہتے ہیں گھر کے مردوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، وہ ہمیں سنبھالتے ہیں۔ ہم؟ سب یہ کہتے ہیں نا، یہ اللہ یہ اتنا رو رہی ہیں، ان کے بھائی کو بتائیں، ان کے ہسبینڈ کو بتائیں، ان کے ابو کو بتائیں، وہ سنبھالیں ان کو، وہ سمجھائیں ان کو۔ ہم یہ مانتے ہیں سائیکولوجیکل سٹیبلٹی میں، جسمانی سٹرینتھ میں مرد ہم سے زیادہ ہیں، مرد عورتوں سے زیادہ ہیں، یہ ایک فضیلت ہے۔ جو زیادہ طاقتور ہے اور ایبل ہے اور پریزنٹ مائنڈڈ ہے، اس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس کمزور کی حفاظت کی، فیئر اینڈ اسکوائر، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ اسے ہماری یعنی کہ ہماری فیمنسٹ کیپیسٹی کو چیلنج نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو مرد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، مردوں کو بھی پتہ ہے، اسی لیے ان کو ضرورت ہے ہماری، اسی لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی فضیلتیں ہیں ہم پر۔ اور دیکھیں اللہ نے یہاں کوئی شک نہیں چھوڑا۔ ایک تو یہ ہے کہ جی اس کو فضیلت ہے، مرد کو فضیلت ہے عورت پہ۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں معاشرے میں جو مردوں پہ جن کو فضیلت ہوتی ہے، زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، زیادہ جنگجو ہوتی ہیں، زیادہ سیاسی لیڈر ہوتی ہیں، وہ پروفیسرز ہوتی ہیں، وہ استاذہ ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹرز ہوتی ہیں بہت کیپیبل عورتیں ہوتی ہیں، بینکرز ہوتی ہیں، فائنینسرز ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتی ہیں عورتیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کرتی تھیں، مشہور بزنس وومن تھیں وہ اپنے معاشرے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو تم پہ فضیلت ہے، لیکن تم ایک ایسی عورت ہو جس کو بہت سی فضیلتیں ہیں مردوں پہ، مثلاً وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب جو انہوں نے خرچ کیے اپنے مال۔ مرد اور عورت کے رشتے میں کچھ نیچرل فضیلتیں ہیں جو مردوں کو حاصل ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ہیں، اور عورت کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، عورت کو سٹیبل رکھنا، عورت کو تھامنا، عورت کی حفاظت کرنا، عورت کو مینٹین کرنا، عورت کو سسٹین کرنا۔ قوامون کے لفظ میں یہ سارے مفہوم آ گئے۔ لیکن اگر عورت کو بھی ان پر فضیلت ہے تو اس رشتے میں پھر ان کی سپیریورٹی کیا ہے؟ دو ڈاکٹروں کی شادی ہوئی ہے، دو انجینئرز کی شادی ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر اور ایک لائر کی شادی ہوئی ہے پروفیشنلی، وہ سب ایجوکیشن بھی برابر ہے، اور ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی جم میں بھی جاتے ہوں، چلیں جی امیجن کرتے ہیں۔ مرد خرچ کرے گا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب اس مال کے جو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے سسٹینر ہیں، پروٹیکٹر ہیں، بما فضل اللہ، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے دی ہے بعضوں کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس خرچ کے جو وہ کرتے ہیں۔
اگر فضیلت نہیں ہے، مرد معذور ہے، مثلا چلے معذور ہو گیا، خدا نخواستہ ذہنی معذور ہے، نشے کرتا ہے، فضیلت نہیں رہی، وہ قوام کے لیول سے گر گیا، یا فضیلت ہے لیکن خرچ نہیں کرتا، وہ قوام کے لیول سے ڈیموٹ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہنا کہ ان کی اطاعت گزاری کریں اور ان کی فرمان برداری کریں اور ان کو ان کی ہر بات مانیں ورنہ آپ جہنم میں چلی جائیں گی، یہ قرآن کے منافی بات ہے۔ قرآن سمجھنے والے کبھی ایسی بات نہیں کرتے۔ فالصالحات، اب عورتوں کو کہا جا رہا ہے دیکھو اچھی بچی بن کے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیچر جانتا ہے۔ سو پہلی بات جو ہمیں کہی جا رہی ہے، صالحات، نیکوکار عورتیں، صلح جو عورتیں، اصلاح کرنے والی عورتیں، اپنی صلاحیت کو مثبت استعمال کرنے والی عورتیں، صالحات، قانتات، فرمان بردار، حافظات، حفاظت کرنے والی، للغیب، پیٹھ پیچھے، بما حفظ اللہ، جس کی حفاظت اللہ نے، جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ تو جو نیکوکار ہیں، اب یہ محسنات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ محسنات سے بات شروع ہوئی تھی، تو جو نیکوکار عورتیں ہیں، صالحہ عورتیں ہیں، صلح کرنے والی عورتیں ہیں، جو فرمان بردار ہیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں، ان کی تعریف ہے کہ یہ اچھی عورتیں ہیں اللہ کی حفاظت سے۔ واللاتی، اور ہاں وہ عورتیں، تخافون، تم ڈرتے ہو، مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایسی عورتیں ہیں تمہیں جن کے بارے میں ڈر ہے، نشوزہن، نون شین زے، نشزہ، یہ روٹ ہے اور اس کا مطلب ہے یہ بے حیائی نہیں ہے۔ نشوز جو ہے اس کی سمپلسٹ میننگ اس کا ہے ضد۔ ایک عورت جب ضد میں آ کے بات نہ مانے اور انریزنیبل ہو جائے، انریزنیبل ہونا کسی بھی بحث میں، ایک تو ریزننگ اور لاجک ہوتا ہے، جب آپ یہ ایک بات کریں اور وہ دوسری بات کریں اور آپ ان کو اس بات کا ایک ریزن دیں اور پھر وہ آپ کے ریزن کے بارے میں ایک اور بات کریں، یعنی ایک لاجیکل پروگریشن ہوتی ہے ایک آرگیومنٹ کی۔ لیکن نہیں، ایک ان لاجیکل پروگریشن ہوتی ہے کہ ایک بات ہوئی، دوسری بات ہوئی، تیسری بات ہوئی اور چوتھی پہ عورت نے کہا کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ نشوزہن، بشرطے کہ دوسری سائڈ سے بھی نشوز نہ ہو رہا ہو، دوسری سائڈ سے ریزن اور لاجک بولا جا رہا۔ سو یہ بدخوئی ہے، یہ ضد ہے، یہ اس کا ویسے لغوی مطلب ہے ابھرنا، اور ابھرنے سے مطلب یہی ہے کہ کسی کی مخالفت میں، یہ نیگیٹو کونوٹیشن میں آتا ہے، کسی کی مخالفت میں آواز اونچی کرنا اور لڑنا اور ان کی اپوزیشن کرنا، جبکہ وہ ایسی کوئی بات نہ کر رہے ہوں جو اس چیز کو جسٹیفائی کرے۔ تو اگر تم ان کی ضد سے اور بدخوئی سے ڈرتے ہو، مردوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے، فَعِظُوهُنَّ، تو واعظ کرو ان کو۔ واعظ کیا ہے؟ واعظ وہ ہے جو میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں، بڑے ریزن سے اور لاجک سے اور سمجھ کے اور سٹڈی کر کے اور بیک گراؤنڈ چیک کر کے، ٹو میک شور کہ میں کوئی غلط بات نہ کر دوں، کیونکہ میں آپ کو ایک نصیحت کر رہی ہوں، میں آپ کو ایک واعظ دے رہی ہوں۔ فَعِظُوهُنَّ، تو ان کو سمجھاؤ، ان کو پیار سے سمجھاؤ۔ اگر وہ نہیں سمجھیں، وَاهْجُرُوهُنَّ، تو اکیلا کرو ان کو، فی المضاجع، ان کی خوابگاہوں میں، ان کے بیڈ رومز میں۔ میاں بیوی کا جھگڑا جب تک بیڈ روم تک محدود رہتا ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اگر وہ وہاں سے سپل آؤٹ کر جائے تو پھر بہت مشکل ہے۔ اگر تم ان کی ضد سے اور بدخوئی سے ڈرتے ہو، فائزوہن، ان کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، واعظ کرو، بار بار سمجھاؤ جیسے واعظ ہوتا ہے۔
چیخنا چلانا اور مارنا پیٹنا یہ نہیں کہا گیا۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو اکیلا چھوڑ دو ان کی خوابگاہوں میں، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو ضرب لگاؤ، ان کو مارو۔ اور یہ بہت ہی بڑا جملہ معترضہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے الرجال قوامون علی النساء کے بعد یہ بات کہ یہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کو مارو، اور اس کا مطلب یہی ہے۔ اس کے لیے ہم جتنے بھی ایکسکیوزز بنائیں، اس کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو مثالیں دو جو معنی کے مطابق ٹھیک ہے، اٹ از ویل ریسرچڈ، اور عربی اصطلاح کے مطابق ضرب المثل یعنی کسی کو ایک مثال دینا، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط بات نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر رہی، لیکن آپ ایک لاجیکل پروگریشن اگر یہاں پہ دیکھیں، پہلے تو ان کو سمجھاؤ، واز کرو، سبق بتاؤ، پھر ان کو ان کے بیڈ رومز میں اکیلا چھوڑ دو۔ اگر اس کے بعد بھی وہ ضد سے باز نہ آئیں، وہ نہ سمجھیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں مارو۔ اور یہ حدیث اس میں یہاں پہ کوٹ کی جاتی ہے، حدیث جس کا مفہوم ہے کہ ہلکی مار، اور ان کو ایسے مارنا، چہرے پہ نہیں مارنا، اور ان کو خدا نخواستہ کوئی زخم نہیں پہنچانا، اور ایسا نہیں مارنا کہ نشان رہ جائے، تو ہلکی مار، وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ہڈیاں توڑ دو۔ میں یہاں پہ وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب آپ کو یہی پڑھا رہی ہوں کہ اگر وہ بار بار سمجھانے کے باوجود اور خوابگاہ میں اکیلی چھوڑی جانے کے باوجود شوہر سے کوئی ازدواجی تعلق ختم ہونے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھ رہی اور وہ اپنی ضد پہ قائم ہے، تو پھر ان کو مارنا جسٹیفائڈ ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہارا کہا مانے، اگر وہ ان میں سے کسی بھی ایکشن کے نتیجے میں تمہارا کہا مانے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر انہیں تانے نہیں دینے، پھر نہیں ڈھونڈنی، فَلَا تَبْغُوا، پھر نہیں ڈھونڈنا، عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان پر کوئی راہ۔ یہ مردوں کے لیے ابھی تک تو جو کچھ تھا عورتوں کے لیے تھا کہ آپ سیدھی ہو جائیں، وہ آپ کو نصیحت کریں گے، ورنہ وہ آپ سے تعلق ختم کر لیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مارنے کی نوبت آ جائے تو آپ ان کی اطاعت کریں۔ اور ایک دفعہ جب عورت بات مان جائے اور وہ پھر دوبارہ ضد نہ کرے، پھر اس کو تانے نہیں دینے۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان پر کوئی راہ نہیں تلاش کرنی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیًا کبیرا، بے شک وہ سب سے اعلیٰ ہے اور وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھنا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بڑائی کے مقابلے نہیں کرنے، کوئی تکبر نہیں کرنا۔ ہم؟ ہمارے ہاں تو بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، میں اس کو سبق سکھاتی ہوں اور میں اس کو سبق سکھاتا ہوں، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں اس کو بتاتا ہوں کہ ہوز دا باس، اللہ کہتا ہے آئی ایم دا باس۔ آرام سے، خوشی سے رہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ پہلا بیان تو عورت کے لیے تھا اگر وہ ضد کرے، تو مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم نے اس سے بات منوانی ہے۔ لیکن کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مرد اکیلا عورت کو سنبھال لیتا ہے جب وہ ایک دفعہ ضد پہ آمادہ ہو جائے؟ بہت کم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب یہ ایک تھرڈ پارٹی کو کہا جا رہا ہے۔ اگر تم ڈرتے ہو ان دونوں کی ضد سے، گھر والے دیکھ رہے ہیں، اور گھر والے بھی اکثر سسرالی ہوتے ہیں یا لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مومن، اگر تم ڈرتے ہو ان کی آپس کی ضد سے، میاں بیوی کی آپس کی کشمکش اب اتنی بڑھ گئی ہے، اور وہ شقاق یعنی کہ وہ ایک ایسی الگ کر دینے والی جد جہد لڑائی بن گئی ہے، فَبْعَثُوا، تو مقرر کرو، حکمن من اہلہ، حکم ایک فیصلہ کرنے والا، ایک منصف، من اہلہ مرد کے خاندان سے، وحکمن اور ایک فیصلہ کرنے والا حکم، من اہلہا اس کے گھر والوں سے، عورت کے گھر والوں سے۔ یہ مومنوں کا طریقہ ہے میرٹل سٹرائف کو
ختم کرنے کے لیے، اور میرٹل اسٹرائف کو، شادی کی ڈس ایگریمنٹس کو اور ضد کو اور لڑائیوں کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ اور من اہلہا کا مطلب ہے کہ اس کے خاندان میں سے ہو، بہتر ہے کہ اس کے ماں باپ بہن بھائی، یہ نہیں ہے، اہلہا اس کے خاندان میں سے۔ حکم حکم بھی ایک پریزنٹ مائنڈڈ ایکٹیو انسان ہے جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ اس کی بات مانی جاتی ہے، ہر کوئی حکم نہیں بن سکتا۔ ہم؟ این یریدا، اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ دونوں چاہتے ہیں اصلاحاً، صلح کرنا، اب یہ ان کے دلوں پر ہے۔ میاں بیوی لڑ رہے ہیں، وہ لڑائی بیڈ روم میں سے باہر نکل چکی ہے، گھر والے بگ بگ جھگ جھگ تو میں صبح شام لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کے خاندان میں سے اور اس کے خاندان میں سے، اب یہ گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جو حکم ہے انہیں بلائیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اور اگر میاں بیوی صلح کرنا چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان کے درمیان، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا اس سٹیپ کے بعد، جب حکم مقرر ہوں گے، عورت اپنی سائڈ بیان کرے گی، مرد اپنی سائڈ بیان کرے گا، حکم مل کے فیصلہ کریں گے، ان کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں، اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہیں، وہ ایک اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ موافقت پیدا، دیکھیں یہاں پر یریدا اصلاحاً، میاں بیوی اصلاح چاہتے ہیں، میاں کے ماں باپ بیوی کے ماں باپ نہیں۔ ہمارے ہاں تو ان بزرگوں کے اوپینینز میں ہی پورا رشتہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، ان بزرگوں کے مشورے میں ساری بات بگڑ جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ عورت اکثر یہ کہتی ہے کہ اگر یہ میرا سسرال نہ ہوتا تو میں ان کے ساتھ رہتی، اور مرد یہ کہتا ہے اگر اس کو اس کے ماں باپ مشورے نہ دیتے تو ہم دونوں ایک ساتھ رہتے۔ دونوں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کے خون کے رشتے ہیں، ان کی رائے، ان کی بات انہوں نے سننی ہے، لیکن گھر ان دو لوگوں نے بنانا ہے۔ اگر یہ صلح چاہتے ہیں، اللہ موافقت پیدا کر دے گا ان کے درمیان۔ ان اللہ کانا علیما خبیرا، وَاعْبُدُوا اللہ، اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کچھ بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، شرک کے ساتھ ہر جگہ پہ والدین کے حقوق کا ذکر ہے، کیونکہ شرک اللہ کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور جس طرح اللہ ایک ہے اسی طرح دنیا میں ہمارے والدین بھی ایک ہی ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ سو اور خاص طور پہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے بعد یہ آیت اس سے بہتر جگہ پہ اور کہیں نہیں آ سکتی۔ عورت نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، بہترین سلوک کرنا ہے، مرد نے اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ اور یہ میری بات آپ یاد رکھیں، یہ ڈائگریشن ہے، ترجمے میں نہیں ہے۔ اگر مرد چاہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک اچھے تعلق میں رہے تو اپنی بیوی کو خوش رکھے، اور اگر عورت چاہتی ہے کہ یہ مرد میرے والدین کے ساتھ ایک اچھے رشتے میں رہے تو وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ جہاں پہ یہ ایکوالٹی خراب ہوتی ہے، یہ ایکویشن جہاں پہ ڈسٹرب ہوتی ہے، مرد کی مشاورت، مرد کی مشیر، مرد کو سکون دینے والی، مرد کو مینٹین کرنے والی، مرد کا خیال رکھنے والی، اس کی ضرورتیں پوری کرنے والی ہستی جب بیوی نہیں رہتی اور وہ کچھ اور بن جاتی ہے، رشتہ ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کو جب وہ پروٹیکشن اور وہ اپریسیشن اور وہ خرچہ اور وہ ضرورت پوری کرنے والی اتھارٹی مرد نہیں لگتا تو اس کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سو وہی کہتے ہیں نا کہ میرج از لائک ٹینگو، اونلی ٹو کین پلے دا گیم۔ یہ ان دو کے درمیان ایک ایکویشن ہے جس کو بیلنس رکھنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں سے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين،
سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور میاں بیوی پھر آپس میں کیسے حسن سلوک نہیں کریں گے؟ والجار ذی القربہ، اور وہ ہمسائے جو قرابت دار ہیں، ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا بہت زیادہ حکم ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا۔ والجار الجنوب، اور وہ ہم پڑوسی جو اجنبی ہیں، یعنی جو قرابت دار نہیں ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 7 گھر دائیں طرف اور 7 گھر بائیں طرف، تو پورا محلہ جیسے ایک دوسرے کا دھیان رکھتا ہے۔ وصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے، مجلس میں ساتھ بیٹھنے والے، وابن السبیل، اور مسافر۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملکیت میں کنیز یا غلام ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، وہ دوست نہیں رکھتا، من کان مختالا فخورا۔ اس سے اگلی آیت ہم کل پڑھیں گے، لیکن یہ آیت میں ریپیٹ کروں گی آپ کے سامنے، کیونکہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ معاشرے میں حسن سلوک کے علاوہ آم، آ، یہ مال کے خرچے میں، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، یہ ابھی ابھی سبق گزرا ہے، اور یہ سب اس کی سپورٹنگ آیات ہیں کہ مرد کیسے مینٹین کرتا ہے اور مرد کیسے سسٹین کرتا ہے۔ یہاں پہ آج سبق ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے کو اور بڑھکے مارنے والے کو نہیں پسند کرتا۔ یہ کل دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔